अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। वो कहते हैं ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। और ये वाक़तन लिटरली ये लग रहा है कि हमारे यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठे हैं। कोई एक शाख नहीं है जिसके ऊपर बैठा है। ये तो लगता यूँ है कि हर जगह पे हर तरफ उल्लू ही उल्लू हैं। और फिर आगे से उनके पट्ठे भी हैं। तो ये एक पूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बाज़ार लगा हुआ है उल्लुओं का। हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके हेड्स जो हैं वो सारे के सारे ऐसी कोई नहुसत फैला के बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर के। यूँ लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद किस्म के नहुसती अटैक का शिकार है। अब देखें कि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसमें कहीं आपको ये महसूस हो रहा है कि किसी जगह पे कोई अक्लमंदी, कोई हुब्बुल वतनी, किसी की कोई दूर अंदेशी, कोई विजडम, कोई इस तरह की चीज़ें कहीं आपको नज़र आ रही हैं। यूँ लग रहा है, और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से जिस तरह चलाया जा रहा था, वो अब आके एक्सपोज हो गया कि किस तरह के लोग और किस तरह के तरीके से ये लोग चला रहे थे मुल्क को। और अब वो बिल्कुल एक्सपोज होने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पता नहीं सर्वाइव हमने ऐसे कैसे किया और कैसे ऐसे मुल्क जो हैं वो आगे जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक है। और सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अगरचे ये कह दिया है कि जी हम इलेक्शन एज़ पर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करवाने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने स्केड्यूल भी दे दिया। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, इनके पिछला बैकग्राउंड जो है वो देखते हुए मैं समझता हूँ कि अभी भी ये कोई ना कोई गेम खेलेंगे। अभी भी इनके नज़दीक कोई ना कोई इनको मंसूबा दिया गया है, उसके मुताबिक ये सिर्फ फाइल वर्क अपना पूरा कर रहे हैं कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हमने कर दिया। इसलिए मुझे नहीं यकीन इस बंदे के ऊपर कि ये जो इतना वफ़ादार हो कि जो अपनी अपॉइंटमेंट के बाद नवाज शरीफ को फ़ोन करके पूछे कि जनाब कोई खिदमत हो तो बताइएगा, तो फिर उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो इतनी जल्दी मान जाए। और ये पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि इन्होंने जब ये सारी गेम इनके सामने थी ना, तो इन्होंने शाह महमूद कुरैशी वगैरह को बुला के तो जनाब उनसे बड़ी गुफ्तगू, बड़ी प्यार मोहब्बत से बातें की। और शाह महमूद भी सादा आदमी है, बाहर आके उन्होंने कहा जी हमें बड़े अच्छे तरीके से सुना गया है। तो बाद में उनकी खूब से बातें जो था वो सामने आ गया। तो अभी भी मुझे यकीन है कि ये जिस तरीके से डिली डैलिंग करते रहे हैं, ये अभी भी कोई ना कोई रखना अंदाजी ज़रूर करेंगे, और उसकी 1-2 दिन तक पता चल जाएगी सारी सूरत हाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो मैं आपको बताऊं बड़ी ख़तरनाक है। मुख्तलिफ़ लोगों पे जिनसे हमारी बात हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अब हमला हो सकता है। पहले भी हुआ था लेकिन वो छोटे लेवल पे था, जो अब होगा वो काफ़ी बड़े लेवल पे होगा। वो क्यों होगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये पार्लियामेंट में इन्होंने करारदाद भी पेश कर ली है। अब ये जॉइंट सेशन में भी करारदाद डाल के तो वो इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आइन के हिसाब से जो फैसला आया है उसको ये ओवरटर्न नहीं कर सकते अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई इस तरह का कोई बागियाना किस्म का अटैक, कोई बगावत किस्म की बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो है वो बगावत करवाई जाए, जो कि फिर ये पूरे के पूरे जो प्रोसेस है उसको ओवरटर्न करे और फिर ये जो सारे मामला हैं ये बैक टू स्क्वायर वन पे चले जाएँ। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इस तरह की बू जो है वो आ रही है, और बहुत से लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है। क्योंकि उसकी वजह देखिए मैंने आपको बताई कि पार्लियामेंट के ज़रिए ये इसको ओवरटर्न नहीं करते, क्योंकि जो आइनी पोजीशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फ़ैसला कर चुकी है, और उसने बिल्कुल अपने आइन के मुताबिक अपनी जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उसके मुताबिक इसके ऊपर फ़ैसला दे दिया। अब ये इनके पास ऑप्शन और कोई है नहीं। वो 97 वाली जो चढ़ाई इन्होंने की थी वो तो अब ये कर नहीं सकते, क्योंकि हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, तो ये इनको हॉन्ट करेगा और बड़े लंबे चौड़े लेवल पे हॉन्ट करेगा, वो नहीं कर देंगे। अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ऐसा तख्ता उल्टा जाए, ऐसे तरीके से काम किया जाए कि जिसके साथ इनका जो कंट्रोल है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ जाए, और चीफ जस्टिस बंदियाल साहब जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से रुखसत हो जाएं या उनको रुखसत कर दिया जाए। तो इस तरह का ये खेल है, ये खेलने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनको ये है कि अगर हम हैं तो फिर पाकिस्तान है, अगर हम नहीं हैं तो पाकिस्तान की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ तक चले गए हैं।
اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی خطرناک سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو چکی بھی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بڑی بھیانک ایک موڑ تک جو ہے وہ جانے کی یہ کوشش کریں گے لے کے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر پاکستان کی جو عوام ہے ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے رول نہ پلے کیا تو پھر مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے. اب یہ جو صورتحال چل رہی ہے، ایک طرف تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ مجھے وہ فروٹ چاٹ جو ہے مجھے وہ آج یاد آ رہی ہے کہ یعنی فار گاڈ سیک یار، اگر آپ نے نقل بھی کرنی ہے تو کچھ تھوڑا سا سٹائل، کوئی تھوڑی سی عقل، کوئی بلکہ میرے جیسے بندے کے لیے تو یقین کریں کہ کسی کی نقل کرنا جو ہے نا وہ مر ڈوبنے کا مقام ہے. یعنی اگر کسی نے چھکا لگایا ہے تو اب آپ سے چھکا نہیں لگ رہا تو آپ نہ لگائیں، آپ چوکے پہ گزارا کر لیں، آپ سنگلز پہ آ جائیں. لیکن نہیں، اگر عمران خان نے اپنے کارکنان کے ساتھ افطاری کی ہے، چاٹ کھائی ہے، تو ہم نے بھی چاٹ بنانی ہے. اور چاٹ بنانے میں ماں بیٹی دوسری صاحب نے کھڑی ہوئی ہیں، طاہرہ اورنگزیب اور مریم اورنگزیب، اور ایک طرف آپ کھڑی ہو کے وہ کر رہی ہیں. تو یہ جو سٹائل ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ آپ کا جو ہے نا وہ بالکل پاسٹی آف آئیڈیاز جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس نہ آئیڈیاز ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی انوویشن ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرف آپ جلسے کر رہی ہیں، ادھر سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا، 50 لوگ نہیں آتے اور آپ کی تقریریں سننے کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ یوم تشکر مناتے ہیں تو 75 سے زیادہ شہروں میں ان کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ دنیا جو ہے وہ ہر جگہ پہ پہنچی ہوئی ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں نا، یہ اس میں آپ انٹروسپیکشن کریں، دروں بینے کے عمل سے گزریں، بجائے اس کے کہ آپ غصے میں آ کے تقریریں کرتی پھریں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہیں. ان کے جو ایک کرنٹ ہے، ان کا جو بہاؤ ہے، آپ اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. سپریم کورٹ کے اوپر آپ اٹیک کر رہی ہیں کہ جی انہوں نے عمران خان کو ایک پھر سے مسلط کرنے کی بات کر دی ہے. انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے تو آئین کے حساب سے ایک فیصلہ دیا ہے، نہ انہوں نے کسی کو یہ کہا ہے کہ جی آپ جا کے عمران کو ووٹ ڈالیں یا آپ کو ووٹ ڈالیں. اب آپ کے اوپر اتنا خوف طاری ہے اس کا، عمران کا اور شکست کا، کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ وہ اعتراف شکست آپ مان رہی ہیں کہ جی ہاں اگر ہم الیکشن ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران آ جائے گا اور وہ مسلط ہو جائے گا ہم پہ. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں، اور آپ کے لیے سیاست جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتی چلی جائے گی. اچھا، اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کے جو ڈیسیژن آیا ہے پی ٹی آئی کے حق میں، اس میں نواز شریف صاحب تل ملا اٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ریفرنسز دائن ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور وہ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن گجرانوالہ بار نے اس میں اپنا جو ہے وہ پیش قدمی کر بھی دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو دونوں ججز تھے، قاضی فائز عیسی صاحب اور معین الدین صاحب، ان کے خلاف ہم ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 1-2 دن کے اندر اندر اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے گا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کہیں رکنے والے نہیں ہیں. یہ رکنے والے اس لیے نہیں ہیں کہ جب آپ ایک کے اوپر اٹیک کریں گے تو جو باقی بارز ہیں، جو وکلاء ہیں، اور خاص طور پہ جو وکلاء کی لیڈرشپ ہے، میں ویسے حیران ہوں کہ وہ زبردست قسم کا کام کر رہی ہے لیڈرشپ ان کی، اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اور شاندار طریقے سے اپنے جو لوگ ہیں ان کو موبلائز کیا ہے، وچ از ویری گڈ. اچھا، ایک تو یہ ہو جائے گا کہ اگر ریفرنسز آتے ہیں تو ان کو اپنا پڑھتو پڑ جائے گا، اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم اب کریں کیا اور ہوگا کیا. رزلٹ یہ نکلے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے، جیسے میں نے پہلے شروع سے کہا تھا، پچھلے دنوں میں بھی میں کہتا رہا ہوں کہ ایک فریکچرڈ کورٹ کی طرح سامنے نظر آئے گی، ٹوٹی پھوٹی، تقسیم زدہ، اور بہت ہی مطلب نان پروڈکٹیو قسم کی. اس کا جو ایک گرینڈر اور اس کی جو گرینڈیوسٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، اور جو ہو چکی بھی ہے مزید ہوگی، اور اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کے لیے ہوگا، اور ان کی اپنی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی جو ہے وہ کویسچن میں آ جائے گی. اچھا جی، اب اسی طرح ججز کی بات ہو رہی ہے تو وہ جو انڈیا کے مرکنڈے کاٹچو صاحب جو ہیں، ان کے سابق جج، انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے تعریف کی ہے بندیال صاحب کی. چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، اور بلکہ میں آپ کو ابھی اس کو پڑھ کے بھی دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ہاں، انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جی بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے
بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے اور اس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ لانگ لیو دا پاکستان سپریم کورٹ, ڈاؤن ود دا گینگ آف تھیوز دا پی ڈی ایم کے تو وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا کہ یہ جو گینگ ہے یہ چوروں کا گینگ ہے اور چوروں کے سردار اور چوروں کی سردارنی ہے جو کہ یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. اینی وے اب یہ ایک تو مرکنڈے کاٹجو صاحب جو ہیں, اور خاص طور پہ انڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ مائنیوٹلی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اب تھوڑا سا انٹرنیشنل اس پہ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں. ٹرمپ, آپ کو میں نے بتایا تھا ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا اور یہ پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں ہو رہا ہے. یہ کچھ سائنس اچھے نہیں ہیں امریکہ کے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے, کیونکہ سابق صدر کے ساتھ اس طرح توہین آمیز سلوک کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اس طرح کر کے ان کو ذلیل و رسوا کرنا, یہ ان کے اپنے سسٹم کے لیے بہتر نہیں ہے اور یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, اور جو دنیا میں ان کا ایک امیج ہے اس کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو برٹش ہوم سیکریٹری ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ان کا نام ہے سویلا بریورمین. یہ ان کی ہوم سیکریٹری ہیں. یہ بیسیکلی انڈین اوریجن ہے اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ کینیا وغیرہ سے, کینیا میں شفٹ ہو گئے تھے, تو وہاں سے یہ پھر یہ یو کے میں آئی تھیں. اور ان کی جو والدہ تھیں وہ نرس ہوا کرتی تھیں, اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن انہوں نے لڑا اور یہ اٹارنی جنرل بھی رہی ہیں, اور اب یہ ان کی ہوم سیکریٹری. انہوں نے بڑی ایک ریسسٹ قسم کے ریمارکس دیے ہیں اور بہت ہی گھٹیا قسم کے ریمارکس دیے ہیں, اور یہ میں آپ کو بلکہ سناتا ہوں, یہ آپ سنیے گا اور دیکھیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. And harm. What's clear is that what we've seen is a practice whereby vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. We've seen institutions and state agencies, whether it's social workers, teachers, the police, turn a blind eye to these signs of abuse out of political correctness, out of fear of being called racist, out of fear of being called bigoted. And as a result, thousands, we're not talking small numbers, we're talking large numbers, thousands of children have had their childhoods robbed and devastated. And there are many of these perpetrators still running wild, behaving in this way. And it's now down to the authorities to track these perpetrators down without fear or favour, relentlessly, and bring them to justice. یہ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ پاکستانی مرد حضرات جو ہیں برٹن میں وہ جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے اندر ملوث ہیں, اور بہت ہی بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ولنریبل وائٹ گرلز جو ہیں ان کو ڈرگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور یہ گینگز ہیں جو مبنی ہیں پاکستانی مردوں کے اوپر. اب یہ جو انہوں نے یہ کہا ہے یہ بہت ہی گھٹیا, کیونکہ میں ان کی مختلف رپورٹس پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کی جو اس طرح کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کی میجورٹی جو ہے یہ وائٹ مین کے اوپر مبنی ہے, یہ پاکستانی نہیں ہے. انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے پاکستانی مرد حضرات کو. تو یہ ایک بہت ہی گھٹیا انہوں نے حرکت کی ہے, اور اس کو میں نے اپنے طور پر میں نے فوری طور پر وہاں پہ کانٹیکٹ کیا مختلف ایجنسیز کے ساتھ. میں نے بات کرنے کی کوشش کی, ہماری جو وہاں پہ ممبر پارلیمنٹ ہیں ناز شاہ, ان سے کانٹیکٹ کیا, لیکن وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں مدینہ میں ہوں, تو وہ عمرہ پہ گئی ہوئی ہیں, تو اس لیے ان سے ظاہر ہے کہ بات نہیں ہو سکتی تھی. لیکن وہ جب عمرہ سے واپس آئیں گے انشاءاللہ تو ہم ان سے اس بارے میں ذرا گفتگو کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ لارڈ واجد جو ہیں ہمارے عزیز بھی ہیں, ان سے دوستی بھی ہے, ان سے بھی کہوں کہ یہ اس بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ کسی بھی کمیونٹی کو سنگل آؤٹ کرنا, میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی مرد اس میں کہیں انوالو نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہوں گے, لیکن یہ کہنا کہ صرف پاکستانی مرد یہ حرکت کر رہے ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ پوتر ہیں, تو یہ ان کا اپنا باعث ہے جو کہ انڈیا کی وجہ سے ان کے اندر ہے. اور ان کے بارے میں پہلے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کرتی رہتی ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ اس وقت ہوم سیکرٹری ہیں, وزیر داخلہ ہیں انگلینڈ کی,
تو یہ بہت ہی خطرناک پوزیشن پہ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی چونکہ انڈین اوریجن کے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ان کی گورنمنٹ کے لیے ایک بگیٹڈ قسم کی عورت کو انہوں نے یہ جو لگایا ہوا ہے, جو ٹارگٹ کر رہی ہے صرف پاکستانیز کو, اس کو فوری طور پر ریموو کیا جائے. ہم اس کو پرسو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف چل رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ فارن آفس نے بھی شاید, مجھے ابھی کنفرم نہیں, میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن مجھے کنفرم ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن مجھے کس نے بتایا کہ پاکستان کے فارن آفس نے بھی اس بارے میں بات کی ہے اور وہ اس کے اوپر کنڈیم کریں گے ان کو, اور کرنا بھی چاہیے. اور پاکستان کی گورنمنٹ کو مزید اس کو بڑے لیول پہ کنڈیم کرنا چاہیے. اچھا, دوسرا جو ایک واقعہ ہوا جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلسطین میں جیسے ہی صبح ہوئی تو وہاں پہ جو نمازی تھے مسجد اقصیٰ میں, ان کے اوپر اٹیک ہوا, اور بہت ہی شدید قسم کا اٹیک ہوا. اور وہ اتنا شدید اٹیک تھا کہ جس میں کئی جو نمازی تھے وہ زخمی ہو چکے ہیں. اس کی پوری دنیا میں کنڈیمنیشن آ رہی ہے, اور میں نے کل بھی اپنی گورنمنٹ سے کہا تھا کہ وہ کریں اس کو کنڈیم, اور فارن آفس نے کیا بھی. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ادھر سے یہ کینیڈا کے پرائم منسٹر جو ہیں جسٹن ٹروڈو, انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. حالانکہ کینیڈا جو ہے یہ بہت زبردست ایلائی ہے اسرائیل کا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنڈیم کیا. میں آپ کو سناتا ہوں جی. A lot of Israelis on right now. Because there wasn't a question on it, I do want to take a moment to speak about the situation in Israel. It's the holy month of Ramadan. It's Passover right now. And families, Israeli and Palestinian, deserve to be able to celebrate and reflect in peace and in security. That's why we deplore what's going on right now in Israel. We're extremely concerned with the inflamed rhetoric coming out of the Israeli government. We're concerned about the judicial reforms that have an awful lot of Israelis concerned as well. We're concerned by the violence around Al-Aqsa Mosque during this holy month. We need to see Israel, the Israeli government, shifting in its approach. And Canada is saying that as a dear and close and steadfast friend to Israel. We are deeply concerned around the direction that the Israeli government has been taking. اب یہ دیکھیں کہ کتنے ان ایکویکلی, بہت ہی واضح انداز سے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے یہ بات کی ہے, اور میں نے اس کا جواب بھی پھر ان کو دیا, اور میں نے اس جو ری ٹویٹ ان کے جو کوٹ ٹویٹ کر کے میں نے اس میں ٹیگ کیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کہ آپ بھی اپنے ککون سے, یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ, ان میں سے باہر نکل کے, اور جو آپ نے ایک گورننس کا سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں سے باہر نکل, ذرا اس کے ککون سے باہر نکل کے تو کچھ تھوڑا سا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کوئی گفتگو کریں, اور اسی طرح ان ایکویکلی آپ کنڈیم کریں اسرائیلی گورنمنٹ کو کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا کر رہی ہے. کیونکہ فارن آفس کی ایک میئر اسٹیٹمنٹ جو ہے اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. پرائم منسٹر کی طرف سے یہ ٹاپ سے یہ کنڈیمنیشن آنی چاہیے, اور جلدی آنی چاہیے, کیونکہ اگر نہیں آئے گی تو معاملات جو ہیں وہ یہی سمجھے جائیں گے کہ آپ اس کے ساتھ آپ ٹیسٹ اپروول دے رہے ہیں ان کو. اچھا, آخر میں صرف میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پوری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بری طرح پھنس چکی ہوئی ہے, اور بلکہ بری طرح پھنس کیا چکی ہے, وہ ایک بند گلی میں آ گئی ہوئی ہے, اور نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات ہے کہ اب یہ اس صورتحال میں ان سے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں الیکشن میں جانا جو ہے ان کے لیے موت سے کم نہیں ہوگا. کیونکہ جو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے ان کو بتایا جا رہا ہے, اور سرویز کے ذریعے بتایا جا رہا ہے, عمران خان کے جلسوں کے ذریعے پتہ چل رہا ہے, تو وہ کسی بھی صورت میں کہیں بھی الیکشن کے اس کے اندر جانا ان کے لیے موت ہوگا. اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں گے جس سے یہ الیکشن سے بچ سکیں, اور پاکستان کا خدا نخواستہ نقصان جتنا بھی ہوتا ہے وہ ہوتا رہے, لیکن یہ اپنے آپ کو بچا لیں. تو اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.